अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों बखैरियत, खुसूसन कोरोना से महफूज होंगे इंशाअल्लाह। और जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक खुशी की खबर शेयर करना चाहती हूँ, जो ये है कि इसी हफ्ते आपके इस चैनल ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। इसके वीडियोस देखने वालों की तादाद माशाल्लाह से 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई है और सब्सक्राइबर्स की तादाद 20,000 तक जा पहुंची है। आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में यूट्यूब में मुख्तलिफ चैनल्स का एक तरह से सैलाब आया हुआ है, बल्कि चैनल्स का एक तरह से समंदर है। तो बस यूँ समझिए कि उसमें एक छोटा सा जजीरा मिल गया है और इस जजीरे को तलाशने में आप लोगों का साथ रहा। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी मेहनतों का समर है तो यकीनन मेहनत मेरी है, लेकिन ये समर आप लोगों की वजह से मिला, बल्कि आप लोग खुद इसका समर हैं। जो दोस्त इस सफ़र में शुरू से मेरे साथ हैं वो ये जानते हैं कि मैंने ये चैनल चंद सब्सक्राइबर्स के साथ शुरू किया था और मैं जब बहुत मेहनत के बाद कोई वीडियो इस पर शाया करती थी तो कई कई दिनों तक उसके देखने वालों की तादाद बमुश्किल चंद दर्जन हो पाती थी। बकौल शायर मजरू सुल्तानपुरी के, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और दोस्तों, मुझे इससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस चैनल के ज़रिए आप लोगों से बराह रास्त मेरा राब्ता कायम हो गया है, जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। आप लोगों से बातें करके, आपके ख्यालात पढ़कर, आप लोगों की राय जानकर यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोगों की मोहब्बतें देखकर तो मेरे पास शुक्रिया अदा करने के अल्फाज ही गुम हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता मैं किन अल्फाज में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मैं आप लोगों की मोहब्बतों की मकरूज़ हूं। शायद ये कर्ज मैं कभी अदा ना कर सकूं। यकीन जानिए कि मेरे ज़ाती असासे में रोज़ इजाफा हो जाता है। और इस मौके पर दोस्तों, मैं ये चाहूँगी कि जो लोग शुरू से साथ हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नए दोस्तों से इस चैनल का बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँ। दोस्तों, ये चैनल शुरू करने का मकसद दरअसल ये था कि मेरे पास मीडिया और खुसूसन पीटीवी के हवाले से जो विरसा है, जो असासा है, वो मैं नई नस्ल तक मुंतकिल कर सकूं, ताकि हमारे तजर्बात, हमारे ज़माने के साथियों के तजर्बात और नई नस्ल के दरमियान एक पुल कायम हो सके और आप लोग ये जान सकें कि जो कुछ आप लोग आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसके पीछे एक तवील सफ़र है और बहुत से साथियों की काविशों का खून इसमें शामिल है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी, बल्कि मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि ये चैनल शुरू करने में मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसने मुझे आमादा किया कि मैं अपने तजर्बात नई नस्ल तक पहुँचाऊँ। गोया इस चैनल को आप कदीम और जदीद का इम्तजाज कह सकते हैं। इस वक्त चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं और इनको हम आसानी 5 सेगमेंट्स में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर इंटरव्यूज़ हैं, इस पर क्लासिकी शोरा के वीलॉग्स हैं, मेरे कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर समाजी भी और हालात हाज़रा के भी उन पर सैर हासिल बहस यानी डिस्कशंस हैं और पीटीवी के पुराने क्लिप्स हैं, जिसमें सिर्फ न्यूज़ के क्लिप्स ही नहीं बल्कि पीटीवी के कुछ और वीडियोस भी इनमें शामिल हैं। उन तमाम वीडियोस की झलक दिखाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हर सेगमेंट में से 3-3, 4-4 बहुत मुख्तसर सी झलकियाँ आपको दिखाऊँ। तो चलिए सबसे पहले इंटरव्यूज़ की ही बात करते हैं। चैनल पर फरीदा खानम, सुरैया मुल्तानीकर, सबिया खानम,
مسرور انور، دلیپ کمار جیسی احساس شخصیتوں کے انٹرویوز ہیں، تو ادب کی دنیا میں الطاف فاطمہ جیسی ناول نگار کا انٹرویو شاید ہی آپ نے کہیں اور سنا ہو. وہ یہاں چینل پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے نمائندہ اداکاروں مہوش حیات اور اصفر کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. ان سے بہت دلچسپ گفتگو بھی چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ان کی چند جھلکیاں. یہ جو غزل تھی اطہر نفیس کی کہ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، سنا ہے اس کی ٹیون آپ کو پسند نہیں تھی جب آپ ریکارڈنگ کے لیے گئی تھی، تو آپ کو اس کی اتنی ٹیون پسند نہیں تھی، لیکن پھر آپ دیکھیے کہ وہ غزل کس نے بتایا. آپ تک یہ بات کر دیکھیے بس وہ اس طرح کی جو ہم لوگ ذرا کلاسیکل ٹائپ کی چیزیں گاتے تھے، ذرا اس میں ایک لگاؤ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سروں کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے، تو یہ بالکل اسٹیٹ غزل بنی. اور میں نے کبھی ایسے سروں کے ساتھ گایا بھی نہیں. یہ میری پہلی غزل تھی کہ بالکل ایک لفظ کو اسٹیٹ کہنا ہے. کوئی اسی بات پر میں نے الطاف فاطمہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر آپ مرد ہوتی تو شہرت اور پذیرائی کے حوالے سے یہ صورتحال مختلف ہوتی جو آپ کو ایک عورت ہونے کے ناطے درپیش ہے؟ تو الطاف فاطمہ نے جو جواب دیا وہ وہی دے سکتی تھیں. انہی جیسی مصنفہ، انہی جیسی لکھاری، انہی کی آواز میں سنیے. یہ تو اپنے مزاج پہ ہوتا ہے ہم پر، جیسے اب پتھرے میں جب بھی ہوتے، کیونکہ ہمیں نہ آگے بڑھنے کا شوق ہے، نہ اپنی تصویریں اٹھوانے کا، نہ سیشن اپنے ساتھ کروانے کا. اور ہماری مرد بھی ایسی مرد بھی میں ایسی ہوتی نہیں، دل سے بدل جانے سے ٹیمپرامنٹ نہیں بدلتے. مسرور انور صاحب، آپ بہت ماشاء اللہ سے کامیاب گیت نگار ہیں، اور آپ نے لاتعداد فلموں کے لیے نغمے لکھے، اور گیت اور نغمہ بھی شاعری کی ایک صنف ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ادبی قبیل میں آپ کا نام نمایاں طور پر نظر نہیں آتا؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی شاعری کو میں نے پارٹ ٹائم نہیں کیا، بلکہ فلم کی شاعری کو، بلکہ فلمی دنیا کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور میں زیادہ وقت کسی اور شعبے کی طرف نہیں دے سکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ادب کے لیے کچھ نہ لکھا ہو. عنقریب میرا مجموعہ کلام چھپ رہا ہے. ایک غزل کا میں حوالہ دینا چاہوں گا. یہ غزل غلام علی صاحب نے گائی ہے، غیر فلمی غزل ہے. ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح. دوستوں، اتنی بڑی اسکرین کی اداکارہ کو میں نے ایک چھوٹے سے جگہ پر بلا لیا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑی تسلی ہو کہ نوجوان لوگ بھی آتے ہیں اس چینل پہ. It's an honor for me کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں، بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ 50 کے قریب تو تم نے آپ کی عمر ہو گئی ہوگی. مجھے لگا اس طرف آ رہی ہے، اب کم از کم 50 کے قریب تو تمہاری عمر ہو گئی. میں کہتے نہیں پتا، ویسے میں عمر پہ بالکل بلیو نہیں کرتی دوستوں. کبھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں اسے جواب نہیں دیتی. بالکل نہیں دینا چاہیے. میرے خیال سے یہ ایک ٹریپ ہے جہاں ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں اور اسے عمر پوچھو تو ڈپریس کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے نئی نسل کو اپنے ادب کے کلاسیکی شعراء سے متعارف کروانے کے لیے بہت سادہ الفاظ میں بہت مختصر سے ویلاگز کیے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ کلاسیکی شعر و شاعری کے ان چشموں کو میں نے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اور یہ شعر بھی مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ
علم بغیر عمل کے بالکل بیکار ہے اور اس کی انہوں نے جی کھول کر مخالفت کی۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتاں، من نہ پڑھے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا، نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا۔ ملتان سے واپسی پر جہاز میں پروین شاکر میرے ساتھ والے نشست پر بیٹھی تھی۔ عام زندگی میں وہ بہت کم گو تھی۔ وہ اخبار میں کوئی خبر پڑھ رہی تھی جو ان کے محکمے سے ہی متعلق تھی۔ وہ کسٹمز کے محکمے میں بہت اعلیٰ عہدے پر فائز تھی۔ وہ خبر پڑھنے کے بعد ہم لوگوں میں کچھ بات ہوئی لیکن مجھے یاد نہیں رہی بالکل۔ البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ لباس میں ان کی شاعری کی طرح ان کا بہت منفرد ذوق تھا۔ انہوں نے کریم کلر کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے فیروزی رنگ کے سینڈلز اور فیروزی ہی رنگ کا ہینڈ بیگ بھی لے رکھا تھا۔ کسی ہفتے میں کالم بھی شائع کرتی ہوں، کوئی اہم حالات حاضرہ کا موضوع ہو سکتا ہے، یا پھر میں نے اپنی ساتھی ثریا شہاب پر بھی 2 کالمز کیے ہیں، اپنی پی ٹی وی کی کچھ یادداشتوں پر بھی متعدد کالمز کیے ہیں۔ کئی مرتبہ میں اپنی نجی یادداشتوں پر بھی کالم کرتی ہوں اور اپنے والد کی شاعری پر بھی میں نے ایک کالم یہاں شائع کیا تھا۔ کیونکہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ کسی دوسرے کے لیے موت کی بد دعا کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور پھر ایسی کوئی دعا مانگتے ہوئے آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں۔ یا اللہ اس وبا نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیے، یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے۔ مجھے ٹی وی پر جانے کی اجازت تو مل گئی مگر بہت ہی کڑی شرائط کے ساتھ کہ دیکھو رات کو دیر سے ریکارڈنگ کر کے آنا وانا بالکل نہیں چلے گا، اور ہاں تمہاری تعلیم بھی بالکل نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت لاہور میں یونیورسٹی میں تھی۔ یہ ان کے لیے آپ کی محبت اور عقیدت کا بہت واضح اظہار ہے اور میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ثریا شہاب یقیناً اس کی مستحق تھیں۔ رئیس فاروق نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت، دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی باہمت پروفیشنل خاتون تھی جنہوں نے ایک شاندار اننگز کھیلی۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس مرثیے کا آخری بند سناتی ہوں۔ تم نے حسن کہا ہے جو یہ پہلا مرثیہ، سن کر اسے پسند کریں بنت مصطفیٰ، دیں اس کا اجر مجھ کو شہنشاہ کربلا، مرنے کے بعد پاؤں میں فردوس کی فضا، روح انیس و نجم و رضا، شاد کام ہو اب مرثیہ نگاروں میں میرا بھی نام ہو۔ اور دوستوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بعض اوقات کرنٹ افیئرز اور سماجی موضوعات پر صرف کالم کافی نہیں ہوتا بلکہ سیر حاصل تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری زندگی کے ساتھی صفدر کا تعلق بھی میڈیا سے ہے۔ وہ پچھلے 15 برس سے اپنا عالمی اخبار جو آن لائن ہے اس کے مدیر ہیں۔ بہت وسیع ان کا تجربہ ہے، ریڈیو ہو، ادب ہو یا کرنٹ افیئر کے موضوعات ہوں یا سماجی موضوعات ہوں۔ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہے۔ ہم ایک ایسے بے ادب معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ادب کسی ترجیحاتی فہرست میں ایگزسٹ اور نہیں یہ کرتا۔ جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ فہمیدہ ریاض کے
پس منظر میں جن کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ 3 دن پہلے ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا، پھر سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بہت خبریں آئیں، لوگوں نے کالم بھی لکھے اور ان کے بارے میں باتیں، ان کی شاعری وغیرہ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت لگ چکی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو بہت بری طرح نظر انداز کیا، اور وہ علامہ اقبال کی ریکارڈنگ اس قدر صاف جیسے کہ وہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کروا رہے ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے صفدر جیسے ایک بہت خاص سوچ علامہ اقبال کے اس پہلو کو عمدن اجاگر کر رہی ہے، اور ان کی شخصیت کے دوسرے تمام پہلو ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ وہ پس منظر میں چلے جا رہے ہیں. مثلاً وہ ملائیت کے بہت خلاف تھے، بالکل ملائیت کے خلاف انہوں نے بہت کچھ لکھا، انہوں نے اہل بیت کی حمایت میں بہت کچھ لکھا. دیکھیے علامہ جیسی جو شخصیات ہیں نا، ان کے فلسفے سے، ان کے نظریات سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے ایک رنگ کے نہیں درجنوں رنگ کے سوسے پھوٹتے. یہ صرف ایک قتل ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پورا وہاں کا ماحول نظر سامنے آ رہا ہے. دیکھیے یہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ تو ایک ایسا کیس ہے جو سامنے آیا ہے اور جو کہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے پتہ چل گیا اس کا، ورنہ ایسے قتل، اس قسم کی چیزیں، بالکل یہ تشدد، لوگوں کو غائب کر دینا، صحافیوں کو اس طرح سے غائب کرنا کہ برسوں ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان میں کیا تاثر ہے کہ اگر سعودی عرب کی حکومت پر تنقید ہوگی تو وہ اسلام پہ تنقید بن جاتی. اور اس آخری سیگمنٹ میں پی ٹی وی کے کلپس جو صرف خبروں کے یا خبروں سے متعلق اہم مواقعوں کے کلپس ہی نہیں ہیں بلکہ پی ٹی وی کی محفل میلاد اور محفل موسیقی کی ویڈیوز بھی اس میں شامل ہیں. مسٹر رچرڈ نکسن نے آج راولپنڈی پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں وزیر اعظم جناب محمد خان جونیجو سے ملاقات کی. وہ کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ رہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یوں کہ میرے خیال میں کبھی پہلے 20 سالہ عمر میں کبھی پہلے پاکستان ٹیلی ویژن نے اس قدر بڑے پیمانے پر کسی ٹرانسمیشن کا یا نشریات کا انتظام نہیں کیا ہوگا. عالم کا ہے احسان جہاں پر، صد شکر کے ہے اس کی ثنا میری زباں پر. آقا مجھے اب دامن رحمت میں چھپا لو. پاکستان نے آج کابل انتظامیہ کے کل کے اس احتجاج کو مسترد کیا ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس مہینے کی 3 اور 4 تاریخ کو پاکستان کی طرف سے قندھار کے سرحدی علاقے پر زبردست فائرنگ کی گئی تھی جس میں افغانستان کے ایک سرحدی چوکی کا ایک افسر ہلاک اور دوسرے 3 زخمی ہوئے. ہر سطح پر اور ہر ادارے میں خواتین کو نمائندگی دے رہے ہیں. بلدیاتی اداروں میں خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے اور زکوٰۃ اور عشر کمیٹیوں میں بھی خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں. خالد حمید اور ماہپارہ صفدر آج کے خبرنامے کے ساتھ. ولز کپ کرکٹ کی تفصیلات بھی خبرنامے میں شامل ہیں. اور اب قومی اسمبلی کی کارروائی کے لیے ماہپارہ صفدر.